वेलकम बैक। आपको बताएं, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद गहरे करने का अज़्म। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन पहुँच गए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चीन में मौजूद हैं। आपको आगाह करें कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद गहरे करने का अज़्म। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन पहुँच गए हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन में अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चीन में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है चीन के वज़ीर ख़ारजा स्टेट काउंसलर वांग ज़ी के साथ मुलाकात में दो तरफ़ा स्ट्रैटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। चीन रवानगी से पहले अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दौरा चीन में CPEC पर अब तक की पेशरफ़्त और आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली नशिस्त होगी। 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहा हूँ, जहाँ स्टेट काउंसलर फॉर मिस्टर वांगी से मेरी मुलाकात है। हमने वहाँ जो पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको असर नौ देखना है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। CPEC की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक इंशाअल्लाह मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है। और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी। सिंध में भारतीय वेरिएंट बेकाबू होने का खतरा। सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे बंद करने, शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे और शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। पाबंदियों पर अमल दरामद पीर से होगा। भारतीय वेरिएंट का फैलाव, सिंध हुकूमत का दोबारा से पाबंदियां लगाने का फैसला। पीर से तालीमी इदारे बंद होंगे। सिंध भर में इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ की इजाजत होगी। वजीर आला सिंध का पीर से शॉपिंग मॉल्स, मार्केट शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। जुमे और इतवार को शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वबा से निपटने के लिए सख्त फैसले किए गए। सिंध हुकूमत का पीर से शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी का फैसला। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर आउटडोर बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पीर से दरगाहें भी बंद की जाएंगी। करियाना, बेकरी और फार्मेसी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को खत भी लिखा जाएगा। जो लोग एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाएं, उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक की जाए। अगले माह वैक्सीन ना लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकने का फैसला होगा। वजीर आला सिंध ने NCOC को फैसलों से आगाह करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTA को खत लिखने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है PTA लोगों को मैसेज भेजे कि वैक्सीन लगवाएं। जो लोग एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाएं, उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक की जाए। वज़ीर आला ने NCOC को फैसलों से आगाह करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा अगले माह वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला होगा। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से राब्ते की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। कहते हैं मैं कोरोना का शिकार हो गया हूँ, खुद को करंटीना कर लिया है। शहरी मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट करके बताया है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं कोरोना का शिकार हो गया हूँ और ख़ुद को करंटीना कर लिया है। साथ ही उन्होंने शहरियों से अपील भी की है कि मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें। ईद पर कोरोना वायरस फिर बेकाबू हो गया। ईद के दौरान बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। NIH के जराये के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना की यौमिया शरह 30.43% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.54 और हैदराबाद में 10.53% रही। मुल्क के 2 अजला में कोरोना केसेस की यौमी शरह 20% से ज़ायद और 3 अजला में 10% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। चारों सूबों के 22 अजला कोरोना के हवाले से अहम करार दिए गए। मामले खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। इस केस से
انہوں نے خود آئی جی صاحب سے اس کیس کے اوپر بریفنگ لی، خود ان کی آئی جی صاحب سے ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہوئی اس کے اوپر، اور ان کی ایک ہی انسٹرکشن ہے پولیس کو بڑی کلیئر کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس فیملی کو ہر صورت انصاف ملنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ہر عورت کو اس کیس سے جو ڈر لگا ہے، جو وہ سہمی ہے، اس کو انصاف چاہیے۔ ہم سارے بیٹیوں والے ہیں، میں اپوزیشن سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے غم میں ہاتھ بٹائیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، اور اس کیس میں انصاف ہو ہر صورت۔ میری ان سے جب بات ہوئی تو کچھ انہوں نے اپنے تحفظات بتائے جو کل کی کارروائی ہوئی، کل پرسوں کی عدالت میں، جس میں ایک تاریخ بھی غلط لکھ دی گئی جب ریمانڈ دیا گیا، اور ریمانڈ بھی ان کے خیال میں شاید بہت کم دیا گیا۔ قانون کے معاملات تو عدالتوں نے دیکھنے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں ہمارے سامنے، لیکن ایک پاکستانی شہری کے ناطے میں عدالتوں سے بھی دست بدست گزارش کروں گا کہ اس کو عام روٹین کیس مت لیں، اس کو قانون کے تمام تقاضے اس میں پورے کریں۔ اس سے بہت دکھ ہوا ہے ہر پاکستانی کو۔ وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پر اس سے دکھی ہیں، پاکستان کا ہر شہری دکھی ہے۔ ان کی اسپیشل ہدایت پر آئی جی صاحب بھی حاضر ہوئے تھے، میں بھی حاضر ہوا ہوں، شوکت صاحب ہمارے بھائی ہیں، بچی کی والدہ جو ہماری بہن ہے، ان کا دکھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب وہ ابھی میرے سے بات کر رہی تھی تو ان کی باتوں سے ابھی بھی جو سیگا تھا وہ ہے کا تھا بچی کے لیے۔ میری بچی بہت نیک ہے، وہ تھی نہیں کہہ رہی تھی، ان کا دماغ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر سکا کہ وہ جا چکی ہے۔ تو وہ جو بھی بات کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی میری بچی بڑی نرم دل ہے، میری بچی بڑی معصوم ہے۔ تو ان کے پاس بیٹھ کے بات سن کے آپ بیٹھے ہوں، آپ کا بھی دل ایسے ہی کرے جو میرے ساتھ جذبات ہوئے، لیکن یہ دیکھ کے اور بھی تکلیف ہوئی کہ ایک ماں ابھی تک یہ بات برداشت ہی نہیں کر پائی کہ بچی چلی گئی۔ وہ ابھی تک یہ سوچتی ہیں کہ ان کی بچی ابھی ہے، اور پھر جس طریقے سے بچی پہ ٹارچر ہوا، اس کو جس طریقے سے وہاں زبردستی رکھا گیا، اور بدقسمتی سے اگر پولیس کو پہلے اطلاع ہو جاتی ڈائریکٹلی، تو پہلے انسٹنس میں جب اس واقعے کا پہلی دفعہ پتہ چلا تو پولیس کو اگر کانٹیکٹ کیا جاتا تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی کی جان بچائی جا سکتی۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن نے دیکھنی ہیں، عدالتوں نے دیکھنی ہیں۔ میں یہاں پر ایک تو اپنی حکومت کی طرف سے ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کی طور پہ، اپنے لیڈر کی طرف سے ایک تو ان کے ساتھ فاتحہ ان کے ساتھ غم بٹایا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بتانے میں کہ ہمیں بھی غم ہے حاضر ہوا ہوں، اور دوسرا ان سے یہ وعدہ کرنے آیا ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پر جو ہمیں ایک عادت ہے کہ ہم بڑے امپلسو ہیں، کسی بچے سے زیادتی ہوتی ہے، کوئی اور کیس ہوتا ہے، ہم سارے بڑے جذباتی ہو کے 4 دن سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر ہم سب بھول جاتے ہیں، پھر سب نارمل ہوتا ہے، وہی ہم سیاستدان، وہی میڈیا، وہی پولیس، وہی اور خبریں، وہی ساری باتیں۔ جب تک ہم ایز اے قوم سیریس نہیں ہوں گے، ایسے واقعات کو فالو اپ نہیں کریں گے ان کے انجام تک، جو بھی انصاف ہو، انصاف کی جو بھی شکل ہو، لیکن صحیح انصاف، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، لیکن درست انصاف، بالکل وہ انصاف جو اگر اس موقع پر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت ہوتی تو جو وہ انصاف کرتے، وہ والے انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، وہی ہماری عدالتوں کو کرنا چاہیے، وہی پولیس کو کرنا چاہیے، وہی حکومت کو کرنا چاہیے، وہی میڈیا کو کرنا چاہیے۔ تو اس پہ میری پاکستانی قوم سے بھی گزارش ہے، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو دوسرے، کہ یہ 5 دن کا جذباتی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے کیسز میں حکومت کی سب سے اولین ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے،
عدلیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھ کھڑی ہو ایسی فیملی کے, ایسے ایشو کے, تاکہ ایسے ایشوز کو دبایا نہ جا سکے. میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میڈیا کا ابھی تک رول جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے, اور میڈیا کا آگے بھی پازیٹیو رول اس میں چاہیے. اس کے لیے میں ستائش کرتا ہوں پازیٹیو رول کے لیے. تو شوکت صاحب, انشاءاللہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, انشاءاللہ اس میں انصاف ہوگا. اور میری عدالت سے بھی گزارش ہے کہ کوئی عدالتیں حکومت کے انڈر نہیں ہوتی, جو چھوٹے موٹے لکوناز کی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے جو ورثہ ہوتے ہیں, وہاں شاید ایک چھوٹی سی تاریخ کی غلطی ہوتی ہے, لیکن ورثہ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. انہیں لگتا ہے شاید کوئی کیجول لے رہا ہے, شاید کوئی سیریس نہیں لے رہا ہمارے کیس کو. تو برائے مہربانی جو بھی اس میں سول جج ہیں, مجسٹریٹ ہیں, سیشن جج ہیں, میری ان سے دست بدست گزارش ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح سے پورا کیا جائے. باقی ہماری پولیس انشاءاللہ پورے میرٹ پہ اس کی تفتیش کرے گی. ایس پی وہاب صاحب یہاں کھڑے ہیں, ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن جو ہیں افضال کوثر صاحب, وہ اور آئی جی صاحب خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. تمام جو اچھے سے اچھے آفیسر ہیں وہ اس کے اوپر ہیں, اور ہم ہر صورت انشاءاللہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور اس میں سے کوشش کریں گے کہ جو بالکل انصاف ہو وہ ہو. اور جو لوگوں کے ذہن میں ایک ہے کہ ایک طرف بہت کوئی امیر آدمی ہے اور ایک طرف کوئی عام آدمی ہے, تو کوئی قانون جھول مارے گا, ریاست جھول مارے گی, ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو واضح بتا دوں, ابھی پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے قاعدے کی, اس میں فورینزک انالیسس بھی ہو رہے ہیں, اس میں وہ جو بلیک لسٹ ہوتی ہے وہ یا ای سی ایل, اس کے آپشنز بھی دیکھ رہی ہے. اور جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب تک آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ جیسے آپ غمگین ہیں, ہم بھی اس میں غمگین ہیں. خدا ایسا دکھ کسی کے گھر میں نہ لائے, خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اب جو ہو گیا اس کو تو کوئی انسان, کوئی عدالت, کوئی حکومت, کوئی کچھ واپس نہیں لا سکتی. ان کے غم کو تو کوئی نہیں بانٹ سکتا, یہ تو اب انہوں نے ہی جھیلنا ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کو آسان کریں, ان کی اس جنگ کو آسان کریں, اس انصاف کے پروسیس کو آسان کریں ان کے لیے. ان کا جو حق ہے وہ آسانی سے انہیں ملے. تو انشاءاللہ حکومت اس میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں, وہ کنٹینیوسلی پولیس کے ساتھ ان ٹچ ہیں, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. وہ ذاتی طور پر بڑی غمگین ہے اس کے اوپر. شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ کنٹینیوسلی پولیس کے ساتھ ان ٹچ ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود سے اس پہ بریفنگ لے چکے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پہ بریفنگ لیں گے. تو ہمارے تمام لوگ جتنے بھی ہیں, جو اس میں کہیں سے بھی اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے, وہ پوری اپنی ذمہ داری لے رہا ہے, لے گا, اور انشاءاللہ ہم اس کیس کو انصاف تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام لوگوں کی بیٹیاں, بیٹوں, بچوں کو محفوظ رکھے, اور اس بچی کے درجات بلند کریں, ان کے ماں باپ کو صبر دیں, اور ریاست کو بھی, ہمیں بھی اللہ میاں طاقت دیں, ہمیں بھی وہ ابیلٹی دیں ہمارے اداروں کو کہ ہم اپنے بچوں, بزرگوں اور خواتین کو محفوظ رکھ سکیں. جیسے بات کی سب نارملی ہم نے دیکھا ہے جو کرمنل کیسز میں پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں نقائص آتے ہیں, اس کی وجہ سے جو اصل ملزم ہے وہ بھی بچ جاتے ہوتے ہیں. اب کل ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو اس ٹیم کے سربراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, 3 دن سے ملزم پولیس کے پاس ہے, ابھی تک پولیس یہ موٹیو اس کا پروف نہیں کروا سکی, منہ نہیں کھلا سکی کہ اس نے آخر قتل کیا یا ظلم کیا کیوں. جب موٹیو پروف نہیں ہوگا, سپریم کورٹ درجنوں ملزم چھوڑ چکی ہے موٹیو پروف نہ ہونے پہ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کی تفتیش میں ابھی بھی خامیاں موجود ہیں, یا 3 دن سے اب اتنا ہی نہیں ملزم سے منہ کھلوا سکے کہ وہ اس پہ قتل کیا کیوں؟ دیکھیے, 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. میں انویسٹیگیشن ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جو میری پولیس سے بات ہوئی ہے, پولیس ابھی اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جب تک پراپرلی وہ کمپلیٹ نہیں کر لیتے اپنی انویسٹیگیشن, وہ جان بوجھ کے بہت ساری چیزوں کو بیفور ٹائم جو ہے ایک اوپن کیس میں انرتھ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس سے ان کی انویسٹیگیشن متاثر ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے موٹیو کہا, مجھے نہیں پتا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پولیس میرے سے بھی ڈسکس نہیں کرے گی اور نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ قانون کے دائروں کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر وہ تمام موٹیو اور ساری چیزیں رکھے اور اس میں کسی اور کی اس کو ہیلپ موجود ہو,
ابھی ہمیں تو نہیں پتا کسی کو, پولیس کو لگتا ہو کہ فلاں شخص کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تو انہوں نے پہلے وہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہیں, پھر انہوں نے ہمارے سامنے رکھنی ہے. تو پولیس کو وقت دیجیے, پولیس کے اس پہ بیسٹ آفیسر لگے ہوئے ہیں, بی شور آئی جی صاحب اسے خود دیکھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر ٹریٹ کریں گے, بالکل انصاف ہوگا, کوئی جھول کوئی نقص. جو ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئیں وہ اس لیے میں نے میڈیا پہ سامنے رکھی ہیں کہ ہم تمام اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں, کہیں جوڈیشری میں ہو رہی, ہم سے ہو رہی, پولیس سے ہو رہی ہے, اور ہماری کسی غلطی سے جو فیملی ہے, جو جن کے ساتھ یہ سانحہ اور ظلم ہوا ہے, وہ اس کی قیمت نہ, انصاف اس کی قیمت نہ پے. معمول خصوصی شہباز گل میڈیا ٹاک کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیراعظم عمران خان سے فردوس شمیم نقوی کی ملاقات. وزیراعظم نے فردوس شمیم نقوی کو استعفیٰ واپس لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا, میں کراچی کے عوام کے لیے بے تحاشا فکر مند ہوں. وزیراعظم نے کہا, کراچی معاشی ہب ہے, اس کی ترقی سے ملک کی ترقی ممکن ہے. کراچی کے عوام کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فردوس شمیم نے وزیراعظم کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور ترقیاتی کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا, کراچی میں M&A فنڈ سے ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم کا آج آخری روز. سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی. کوٹلی کے جہاز گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں, جہاں وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے. کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے عبد الماجد جلسہ گاہ میں موجود ہیں, ان سے صورتحال جانتے ہیں. بتائیے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں کوٹلی حلقہ سٹی 10 کوٹلی حلقہ 10 LA3 میں, جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلسہ کیا جا رہا ہے. اس جلسہ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تشریف لا رہے ہیں, جو 4 بجے کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جلسہ کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں, کرسیاں بڑی تعداد میں لگا دی گئی ہیں, سٹیج سجایا جا چکا ہے. یہاں پر کارکن بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. جلسہ کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں, پارٹی کے ترانے لگائے جا رہے ہیں, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان آج دن 4 بجے کے بعد یہاں پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا آخری روز ہے. پیپلز پارٹی نے باغ میں پنڈال سجا لیا ہے, اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی پنڈال میں موجود ہیں, جو کہ یہاں پر خطاب بھی کریں گے. آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے, اور پیپلز پارٹی نے باغ میں پنڈال سجا لیا ہے. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت پنڈال میں موجود ہیں اور جلسے عام سے خطاب کریں گے. ووٹ چوری کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور نگرانی کی جائے گی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتے ہیں, عمران صاحب ووٹ چوری کے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں. آزاد جموں کشمیر کا ہر شہری اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گا. انہوں نے کہا, مبصر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. پارٹی رہنماؤں کارکنان کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. اسپیشل سیل الیکشن کے دن 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرے گا. عوام نہ ڈسکا کی دھن بننے دیں گے, نہ کسی کو عملہ اغوا کرنے دیں گے. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کے تیسرے دن لوگ ایک دوسرے کے گھر دعوتیں اڑا رہے ہیں. فرمائشی طور پر لذیذ کھانے بنائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کراچی سے ہنا دیدار کی رپورٹ دیکھتے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک گھر میں ہم موجود ہیں جہاں پر دعوت چل رہی ہے. آئیے ان کی خوشیوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. عید کے تیسرے روز بھی گھروں میں خوب دعوتیں کی جا رہی ہیں. چٹپٹے کھانوں سے رشتہ داروں کی مہمان نوازی کی گئی. میں اپنی جٹھانی کے گھر پر آئی ہوں. انہوں نے مجھے عید پر انوائٹ کیا تھا, اور پھر مجھے گوشت بھی دینا تھا. عید الاضحیٰ تھی تو پھر میں ان کے یہاں پر آئی دعوت پر. اچھا لگ رہا ہے, مزے مزے کے کھانے, مزہ آ گیا. میں نے تو چائنیز کھایا سب سے زیادہ. چپلی کباب, کوفتے, بہاری کباب, تو کسی نے بریانی کی فرمائش کی. ذائقے دار پکوان نے دعوت کو پرلطف بنا ڈالا. گوشت وغیرہ بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے کھانے بنتے ہیں مزے مزے کے. بہت اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں ٹیسٹی سے, جیسے شیر خورما مجھے بہت پسند ہے. اور یوں سب گھر والوں نے عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو یادگار بنایا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ ہنا دیدار, ARY نیوز, کراچی. بڑے ہوں یا بچے, سبھی عید کی خوشیاں اپنے اپنے انداز سے منانے میں مصروف ہیں. اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عدنان طارق کی یہ رپورٹ. چاول کی فرمائش تھی, چھوٹا گوشت, کڑھائیاں, ٹکے, سیخ کباب.
بڑی عید پر بھی خواتین رہیں کچن میں مصروف. کہیں مٹن تیار ہو رہا ہے تو کہیں بیف شامی کباب. کہیں نظر آ رہے ہیں مرد بھی خواتین کے ہمراہ کھانا تیار کرنے میں مصروف. عید کے حوالے سے جو پکوان بنتے ہیں، کڑھائیاں اور تکے، بس ہلا گلا میں لگے ہوئے ہیں آج کے دن. عید کا دن ہے تو ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. ہم تکے بنا رہے ہیں، ان کے لیے کاٹ رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، ان کے مسالے وغیرہ لگا رہے ہیں. جی میرے بچے، بہو، بچیاں سارے مل کے عید کو انجوائے کر رہے ہیں. خوشیوں کے ان لمحات کو ہر کوئی اپنے انداز سے منا رہا ہے. کہیں پارکوں میں پکنک منائی جا رہی ہے تو کہیں سجی محفل دوستوں کی. آج بچوں کو لائے ہوں ادھر پارک، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ کل کالم کے لیے جائیں گے. نمکین کڑاہی، تکا بوٹی اور سلگتے کوئلوں پر بننے والی سیخوں کی بھینی بھینی خوشبو نے تو عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا. کیمرامین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور. مری میں عید کے تیسرے روز بھی سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جانیں گے ہمارے نمائندے اویس الحق سے. اویس بتائیے. کے بعد سیاحوں کی خاصی تعداد یہاں پہ مری میں موجود ہیں. کچھ ٹریفک کے معاملات بھی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ ٹورسٹ موجود ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں مری آ کے کیسا فیل کر رہے ہیں. مری آ کے بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. موسم بھی بہت پیارا ہے اور اس وقت جو تفریحی مقامات ہیں ان کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگ بہت دیر سے اس انتظار میں تھے کہ وہ ٹائم آئے کہ ہم تفریحی مقامات کی طرف نکلیں. یہاں میں بتاتا چلوں کہ 17 میل ٹول پلازا سے جو ہے وہ ٹورسٹ کو جو ہے وہ روک کے ان کے کورونا سرٹیفکیٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں. جس کی ویکسینیشن مکمل ہے اسی کو مری آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایسے بھی تعداد ہے جو مری سے الٹرنیٹ رستوں سے جو ہے وہ مری پہنچے ہیں. ان تمام تر مشکلات اور ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹورسٹ عید الاضحیٰ کے بعد یہاں پہ خاصا انجوائے کر رہے ہیں ملکہ کوثر مری میں. جی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.